آ जाओ जनाब। अली भाई सुनाओ जी। जी जी भाई। कहाँ से तशरीफ लाए अस्सलाम भाई? वालेकुम। अलैकुम सलाम। मैं पाकिस्तान जंग से हूँ। पहले भी 2-3 दफ़ा बात हो पाकिस्तान चुकी है जंग। आपसे। जी सर, क्या हुक्म है जी? हाँ, जी सर। हुक्म क्या करने हैं जी आपसे? आपसे 2-3 सवाल मैंने किए थे शुरू में ही। मैं मुतमईन नहीं हूँ आपके जवाबों से। ठीक है भाई, लेकिन आज मुतमईन नहीं फिर तो से दोबारा क्यों आए भाई? जय कैसे वही मुतमईन सवालों नहीं को है तो मिला वापस के क्यों आपसे आए? सवाल करने लगा हूँ। हैं? मुतमईन नहीं है तो फिर वापस क्यों आए? किसी और के दरवाजे को वापस खटखटा के। आपके दरवाज़े को खटखटाना पड़ता है। जो आप बैठे हुए हैं ना, आपकी वीडियोज़ मेरे पास जब सामने आती हैं ना, तो मजबूर कर देती हैं आपसे बात करने के लिए कि आप ये क्या कह रहे हैं। देखें भाई, ये अगर देखें हमारी बातें ऐसी होती हैं, अगर आप उनको ध्यान न रखें, देखें कोई भी हक बात हो, मैं कुरान से ज्यादा बड़ा हुँ, तो नहीं हूं ना, अल्लाह से बड़ा तो नहीं हूं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा नहीं हूं। अगर आप उसको न सुने न समझें तो आप मुतमईन नहीं होंगे। आप कुरान की भी अगर अच्छी तरह आप से ना कुरान पढ़ें। से करेंगे अब तो अब हम अब, ज़रूर अब सुन मुतमईन लेना। होंगे। आप अगर सुन लेना भाई। इधर-उधर की बात करेंगे तो मुतमईन सुन नहीं लेना होंगे भाई, ना। सुन ले भाई। अगर आप जी, जी। कुरान भी में अल्लाह जो चीज़ फरमाता है उसको उसको ना सुने, उसको ना समझे, तो उससे भी कोई हुँ, आपको इत्मीनान नहीं आएगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को भी अगर ना सुने ना समझे, क्यों नहीं आपको वो आएगा? इत्मीनान नहीं क्यों होगा। नहीं आएगा? हम्म। क्यों नहीं हम्म। आएगा? अगर आप इधर-उधर की ना करें तो ज़रूर चले भाई, ये आएगा। अगर कुरान ना भी सुने, चलें शुरू करते हैं जी। हदीस हदीस ना भी सुने, फिर को भी इनको इत्मीनान आएगा। ये अजीब चीज़ है। अब ठीक आपने है ना मेरी भाई? बात समझी है मैंने कहा क्या है? आप बात का बतंगड़ क्यों बना लेते हैं? फिर कहते हैं जी अगला बंदा बोलता है। मैंने आपको ये कहा है कि आप कुरान की बात करें, हदीस की बात करें, हम ज़रूर सुनेंगे। मैं आप आपको अर्ज इधर-उधर कर की रहा हूं बात ना, करेंगे, आपने वो मेरी बात हमारे बस सुनी में नहीं है। नहीं है। आप हर दफा मेरी बात ठीक है? काटते हैं। आपने मेरी मैंने बात को उल्टा कर दी है। आप मेरी बात ओ उल्टा भाई, कर गए हैं कि हमारी मैंने ये कहा है। बात, अर्ज यह है कि हमारी बात तब आप समझेंगे, चाहे सही हो चाहे गलत हो, कि आप हमारी बात को सुने। अगर सुनेंगे नहीं, ध्यान नहीं रखेंगे ना, फिर आप समझ नहीं जाएंगे, फिर आप शिकायत करेंगे कि मुझे इत्मीनान नहीं हुआ है जी। ठीक है ना? वो दुनिया के चलें जी अब कितना भी, सवाल शुरू अब करें। सुन लो ना प्लीज, दुनिया का कितना बड़ा मुहक्किक हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कोई बड़ा आलिम नहीं है। उनकी बात अगर कोई ना सुने ना, तो उनके फिर भी किसी को इत्मीनान नहीं होगा। आप कहते हैं इत्मीनान हो, नहीं होगा। अगर नहीं सुने हुँ, पैगंबर की बात को, वो समझ नहीं आएगी। तो अगर आप कोई सवाल मुझसे करते हैं ना, तो शर्त यह होगा कि आप फिर मुझे बोलने देंगे, बात काटेंगे नहीं। ठीक है ना? तो जो जिस हुँ, अंदाज से मैं जवाब दूंगा, उसी उसी जवाब को आप सुनेंगे। फिर एतराज होगा तो एतराज, जब जवाब खत्म होगा तो एतराज करेंगे। सही है? ठीक हो गया। ओके ओके, क्या अच्छा सवाल है सर बताओ? मुख्तसरन थोड़ा-सा मुझे बताएँ, हम्म। मुख्तसरन थोड़ा-सा, लंबी तमहीद हम्म। में नहीं जाना, थोड़ा-सा मुख्तसरन बता दें कि सहाबी और शिया की तारीफ़ क्या है? सहाबी किसके नजदीक सहाबी की तारीफ? सहाबी सहाबी की तारीफ सहाबी मुख्तलिफ है। सहाबी आप किसको बोलते हैं? सहाबी आप स किसको बोलते देखें, हैं और शिया सहाबी का किसको बोलते हैं? तारीफ मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ लिहाज से मुख्तलिफ है। हुँ, ठीक है ना? अगर आप सहाबी को अगर देख हुँ, लें, लुगत में, उर्फ में इसके और मानी हैं, और जमात उमरिया के नज़दीक उसके मानी और हैं, और आजकल उसका मानी जो है, जमात उमरिया के कसरत इस्तेमाल की वजह से मुतासर हो चुका है। सहाबी सहाबी का हुँ, मतलब लुगत में यह है, कोई हुँ, शख्स आपके साथ रहा हो, चाहे कुछ अरसा चाहे लंबी अरसा। ये लुगत में के लिहाज से, हुँ, हुँ, वो चाहे मुसलमान हो चाहे काफिर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी हुँ, शख्स हुँ, किसी के साथ रहा हो, चाहे उससे मोहब्बत करता हो चाहे उससे दुश्मनी करता हो, अगर वो साथ रहा हुँ, हो, यानी साथ वाला, ये लुगवी लिहाज से। उर्फ के लिहाज से अगर हुँ, देखा जाए, उर्फ में, अरब के उर्फ में, कि अगर किसी किसी को किसी का साहिब बोलते हैं, तो वो उसको, यानी वो उसके शायद के कुछ अरसा रहा हो, साथ ज्यादा अरसा रहा हो, कम नहीं कुछ ज्यादा रहा हो। ठीक है ना? तो उर्फ में इस तरह के, वो भी दलालत नहीं करता कि ये मोमिन है, मुसलमान है, दोस्त है, दुश्मन है, मुखलिस है। उस पर दलालत नहीं करता, यानी सिर्फ सोहबत हासिल हुआ वो कुछ अरसा, उसको कहेंगे साहिब, ये उर्फ में। लेकिन आजकल मुसलमान जिस माना में सहाबी को इस्तेमाल करते हैं, वो इसको इस माना में इस्तेमाल करते हैं कि हर साथ वाले को नहीं कहते, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा। ठीक है ना? जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा और उसने इस्लाम का इजहार किया हो, और फिर मुर्तद ना हुआ हो। अगर मुर्तद हुआ है तो दोबारा फिर तौबा की, मुसलमान बनाओ। ठीक है ना? अगर मुर्तद हुआ है तो दोबारा तौबा करके मुसलमान बनाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहे वो एक लम्हे के लिए देखे, दूर से देखे,
بات نہ بھی کرے، بات وہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ نہ بھی سنے، چاہے دیکھے بھی نہ، اندھا ہو، لیکن وہ یعنی پیغمبر کہیں ہیں تو وہ ساتھ سے گزرے ہیں ایک لمحے کے لیے بھی، تو وہ صحابی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں صحابی۔ اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ زیادہ عرصہ رہا ہو یا کم عرصہ رہا ہو، وہ اس کی کوئی لحاظ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، کلمہ پڑھا ہو، بس ختم ہے، بعد میں مرتد ہوا ہو، اگر مرتد ہوا ہے تو پھر صحابی نہیں ہے، اگر مرتد ہوا ہے تو دوبارہ مسلمان ہوا ہے تو صحابی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں صحابی۔ ٹھیک ہے، جی سر۔ آپ کے نزدیک یہ اصطلاح ہے صحابی کی کہ جس نے حضور پاک علیہ السلام نہیں، کو دیکھا ہو، ان میں کی نہیں صحبت کہتا، میں اختیار کہتا ہوں کی، آپ کے مسلمانوں نزدیک کے کیا ہاں، ہے؟ میں نہیں آپ اپنی بتائیں، آپ کس کو میں بولیں گے؟ میں کہہ دیتا ہوں، یہ مسلمانوں کے ہاں آج کل اہل سنت کے کتابوں میں جائیں گے نا، صحابی اسی کو کہتا ہے۔ ابن حجر الاسقلانی کی کتاب ہے، نہیں وہ کہتے ہیں، اب آپ سن لو کیا کہتے ہیں؟ پلیز تم سن لو نا، الاصابہ فی معرفت الصحابہ میں صحابہ کی یہی تعریف کرتا ہے۔ میرے نزدیک یہ کہ صحابی کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے، لیکن صحابی کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے، جیسے نماز ایک شرعی اصطلاح ہے، جیسے نبوت ایک شرعی اصطلاح ہے، امامت ایک شرعی اصطلاح ہے، یہ کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ ہم دیکھیں گے یہ کسی روایت میں یا قرآن میں کس معنوں میں استعمال ہوا، احادیث میں ہم جب جاتے ہیں، چاہے شیعہ حدیث ہو، مخالفین کی حدیث ہو، وہ لغوی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ صحابی لغوی معنوں میں، یعنی ساتھ والا، کوئی شخص ساتھ رہا ہے نا، تو اس کو اسی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ یہ جن معنوں میں یہ آج کل استعمال ہو رہا ہے، یہ ایک معنی ہے جو بعد میں وجود میں آئی ہے، احادیث میں ان معنوں میں اس کا استعمال نہیں ہے۔ جی سر۔ اور شیعہ شیعہ کو آپ کیا علماء کا بولتے ہیں؟ شیعہ علماء کے ہاں اس مجھے کی نہیں تعریف، معلوم وہ صحابی کی تعریف کیا کرتے ہیں، کیونکہ میں نے عرض کیا نہیں آپ شیعہ کس کو بولتے ہیں؟ ہاں، شیعہ ہم کس کو بولتے ہیں؟ شیعہ ہم کس کو بولتے ہیں؟ شیعہ ہم اس کو بولتے ہیں، شیعہ اثنا عشری اس کو بولتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اہل بیت اطہار علیہ السلام کو 12 اماموں کو مانتا ہو، امام مانتا ہو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جانشین اور معصوم مطہر منسوب من اللہ مانتا ہو، اور ابو بکر عمر کو غاصب مانتا ہو، اس کو ہم شیعہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ شیعہ ہونے کے لیے آپ کو یہ شہادتین بھی پڑھنا ضروری ہے، لازمی ہے، جی بالکل بالکل۔ ایسے ہی ہے؟ جی یعنی کہ سر، اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ شیعہ نہیں ہوں گے؟ جو رسول اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، تو وہ تو کافر ہے، وہ شیعہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں وہ تو رہا نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو شہادتین کلمہ کے علاوہ جو آپ پڑھاتے ہیں، 2 دفعہ آپ نے ایک بندے کو پڑھایا، میں نے ویڈیو آپ کی دیکھی تھی، آپ نے کہا شہادتین پڑھنا ضروری ہے، اس کے علاوہ بندہ شیعہ نہیں ہوتا۔ میں وہ پوچھ رہا ہوں کہ شہادتین کلمے کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے شیعہ بننے کے لیے؟ تو دیکھیں، اگر کوئی، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ شہادتین کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی وحدانیت ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ہے، یہ تو دین کی اساس ہے، اس کو کوئی نہیں مانتا تو یہ نہ مسلمان ہو سکتا ہے نہ شیعہ ہو سکتا ہے۔ نہیں اب آگے کہتا ہے آپ ملاتے ہیں نا تسلی نہیں ہوئی شہادتین جی۔ میں حضرت علی علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت جو آپ امام بتاتے ہیں، وہ پڑھنا وہ ضروری ہے شہادتین نہیں شیعہ ہے بھائی، بننے کے لیے؟ وہ شہادتین نہیں ہے۔ کیا چیز ہے جو آپ پڑھاتے ہیں وہ ضروری ہے؟ آپ شہادتین اس میں کہتے ہیں دو بھائی صاحب سن لو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے شہادتین یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شہادتین اس کو بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں، یہ شہادتین ہے، دو اچھا گواہی، دو گواہیاں، ٹھیک، شہادتین یعنی دو گواہیاں۔ وہ دو گواہیوں سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، شہادتین سے مراد یہ ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں جو آگے آپ پڑھتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ وہ دین ہے، وہ جو اس سے نبی صلی آگے اللہ لا علیہ الہ الا وسلم کے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو آگے آپ پڑھتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں، حضرت امام بالکل حسین بالکل علیہ السلام کے بالکل، یہ بارے میں، اصل اساس دین ہے اماموں کے بارے انسان۔ میں آپ پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یعنی کہ وہ نبی پڑھنا صلی ضروری اللہ ہے علیہ وسلم کے ساتھ میں؟ بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی جیسے معصوم واجب الطاعہ اللہ کی جانب سے منسوب منسوس، جن کو اللہ تعالیٰ نے نصب فرمایا کہ ان کی طاعت پوری دنیا پہ واجب ہے، یہ اللہ کی جانب سے ہے، ٹھیک ہے نا، ان کا شہادت دینا سب کے لیے ضروری ہے، اس کا مطلب یہ ضروری ہے، مطلب آپ نے ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا، اس کے بعد یہ چیز پڑھنا ضروری ہے،
آپ کے بقول. بالکل بالکل ضروری ہے. کوئی اس کو نہیں مانتا تو یعنی مومن کہ نہیں ہے. اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ شیعہ نہیں ہوں گے. شیعہ نہیں ہوں گے، ایسے ہی مومن ہے. نہیں ہوں گے، جنت نہیں جائیں گے. جی ٹھیک ہو گیا. اب مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے پہلا سوال جب میں نے کیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ اقرأ بسم ربک الذی، جب زمین پہ اتاری گئی یہ آیت اس کے ساتھ ہی شیعہ مذہب وجود میں آ گیا تھا. یہ ہوں، آپ کے الفاظ تھے، آپ نے کہا تھا مجھے. جی ہاں ٹھیک جی ہے. شیعہ مذہب اس وقت وجود میں آ گیا تھا. حضور علیہ السلام نے پوری زندگی جو کلمہ پڑھایا، صحابہ کو پڑھایا، پوری دنیا کے پورے عرب میں جو پڑھایا گیا، اس میں یہ ضروری یہ پڑھایا کسی کو جو آپ جی پڑھاتے بالکل ہیں؟ پڑھا ہے. جی دیکھیں نبی شیعہ صلی مذہب اللہ تو علیہ وسلم، اقرأ دیکھیں بسم ربک الذی سے شروع اب ہوا تو کس کو پڑھایا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق میں نے آپ کو دکھایا تھا نا کہ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام علی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ میرے وزیر ہیں، میرے جانشین ہیں. اور اسی وقت فرمایا نا، اسی وقت جب غار میں آیا تھا میں نے آپ کو ہوں، سنایا تھا. جی ہاں کہ وہ حدیث میں نے آپ کو پڑھا دیا تھا. وہ کون سی حدیث تھی؟ میں نے وہ انک پڑھ لی تھی. ترى آپ ما، مجھے اس کا جواب دے کہ خاموش خاموش حضور علیہ خاموش السلام نے اب خاموش ہو جاؤ کوئی نا. بات سوال دیکھیں سنیں گے کہ آپ کہیں دو اور مختلف، لے جائیں گے؟ ایک منٹ ایک منٹ، میں نے آپ کو بتایا تھا اسی وقت، تو اسی وقت حدیث بھی آپ کو سنایا تھا نا. وہ تو یاد نہیں حدیث ہو آپ کو. میں نہج البلاغہ کی، نہیں، وہ بنیاد البلاغہ تو آپ مانتے ہی نہیں ہے نا، اس کو کیوں کون نہیں پڑھ رہے مانتا؟ ہیں؟ کیوں نہیں مانتا؟ آپ نے خود میں نے آپ کو پچھلی دفعہ ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اس میں نہیں نہ، حضرت علی او رضی اللہ بھائی تعالیٰ نے او پھر خطبہ دیا یہی تھا. آپ بات نے ہوئی کہا نا تھا کہ اس کو آپ مانتے ہی نہیں ہیں. آپ اس کو آپ مانتے دیکھیں. ہی نہیں ہے. جہاں اب آپ سن کی لو نا بات آتی ہے بھائی، وہاں آپ مانتے اب نہیں ہیں، جہاں سن آپ کی لو. بات آتی ہے وہاں آپ ماننا شروع کر دیتے ہیں. بعض کتابیں ہیں کہ وہ سب صحیح ہیں، بعض کتابیں ہیں ان کی ہاں، اکثر روایات صحیح ہیں. اگر ہوں، کوئی کتاب ایسی ہے کہ اس کی سب روایات صحیح نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری کی پوری جھوٹ ہے. تو آپ کو یہ ہوں، بات سمجھ نہیں ہے. میں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم نہج البلاغہ کو بالکل مانتے ہی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ کے سب روایات احادیث معتبر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سب کا سب غیر معتبر ہے. ہوں، اس بات کو آپ نہیں سمجھتے؟ ہوں. سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے آپ؟ چلے، وہ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کی جو تو حق میں تو پھر بات ہو وہ آپ تو نے صحیح پھر ہے، جو آپ آپ کے یہ حق نہ میں نہ بولے وہ کہ نا غلط ہے. چلے، ہم نہج البلاغہ کو نہیں مدے کی مانتے ہیں. بات پہ آئیں. آپ آپ ہر بات پہ یہ جواب دیتے ہیں، ہر بندے کو یہی کہتے ہیں جی یہ ہمارے پاس حجت نہیں ہے، یہ ہمارے پاس حجت نہیں ہے. چل مدے پہ آئیں، جو ہم بات کر رہے تھے اس پہ جواب دیں. ایک منٹ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا نا وہ یہ ہے. اس کی طرف بھی آئیں ہاں، گے، آپ کے سوال کتابیں کی طرف نہیں بھی. اب دکھانی، سن لو کوئی نا آپ کے بھائی، پاس دلیل ویسے بات ہے تو وہ بات کریں. آپ سنیں گے یا سناؤ. اپنی بات کریں گے؟ یہ جی کتاب ہے جی نہج البلاغہ. یہاں جی پر جی. آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 300. ہوں، ہوں. جو میں نے آپ کو کہا تھا نا وہ دوسروں کے لیے بھی بہت مفید ہے، دوسروں کے لیے بھی بہت مفید ہے. اس کو امیر میں آپ کو المؤمنین نہج علیہ البلاغہ کو الصلاۃ نہیں مانتا، والسلام. فرض کر لیں. پلیز خاموش ہو جاؤ. میں آپ کی نہج البلاغہ کو نہیں مانتا. کوئی اور قرآن کریم نہیں کی آپ حدیث نے دوسرا آیت سنا مجھے. او بھائی صاحب، آپ نے ہمارے میں اس کو نہیں پرسپیکٹو سے مانتا. نا، مجھے پتہ آپ نہیں مانتے نا، ہمارے پرسپیکٹو سے کہ آپ جب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا چلے میں تو پھر تشریف آپ لائے ہیں. قرآن سے ثابت کریں نا، جو میں آپ سے سوال کر او رہا ہوں آپ بھائی قرآن صاحب، کریم سے آپ ثابت کریں. دیکھیں آپ سے جو شرط ہوئی تھی نا کہ آپ مجھے بات کرنے دیں گے، آپ نے اس شرط کو توڑا ہے نا بار اچھا بار. جی. نہیں نہیں، شرط آپ کو توڑا نا. جب آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا تو پھر وہی بات، وہ تو پیچھے جو آپ جو بھی میں بزرگ جواب بات دینے کر رہے لگا تھے، ہوں آپ وہ کہیں سے جواب کہیں ہوتا بات ہی کو نہیں کھینچ ہوتا، کے وہ لوگ سمجھ جائیں گے چلے نا. جاتے ہیں. نہیں، وہ اب مجھے سمجھائیں، اب جو ہے سوال نا میں میں کر رہا ہوں آپ کہ کو لوگ کر وارن، رہے ہیں. علی بھائی آپ ایک دفعہ بات ٹھیک ہوں، ہے بھائی، ختم ہے، آپ ختم، آپ سے گفتگو ہی نہیں ہوگی نا. پھر آپ یہی کہہ دیں کہ اس کے پاس جواب نہیں ہے. جب آپ مجھے بات نہیں کرنے دیتے تو میں نے آپ سے پہلے شرط لگایا تھا کہ آپ مجھے بات کرنے دیں گے، ٹھیک ہے نا. جواب غلط بھی ہے تو آپ اس جواب کو سنیں گے. جب آپ نہیں بات کرنے دیتے تو میں آپ سے کیوں گفتگو کروں؟ آپ بدتمیزی کرتے ہیں. آپ کو پاس بھلے منافق کے 3 نشانیاں ہیں نا. ایک نشانی وہی ہے، سب سے پہلی نشانی اذا وعد خلف، جب وعدہ دیتا ہے وہ اس کی مخالفت کرتا ہے. آپ سے جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں بات کرنے دے دو، ہم نہیں کہتے کہ آپ نہج البلاغہ کو مانتے ہیں، لیکن ہم تو مانتے ہیں نا ہماری پرسپیکٹو سے، ہماری نقطۂ نظر سے، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی اسی وقت شیعہ مذہب آغاز ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. شیعہ مذہب کو حق نہیں ہے کہ اپنی کتابوں پہ یقین رکھے. تو یہ دیکھو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ فرماتے ہیں، وہ آپ کی کتابوں سے بھی ثابت ہے کہ حدیث یوم الدار سے، یہاں پر فرمایا کہ نبی صلی اللہ وقد علمتم موضعی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بالقرابۃ القریبہ والمنزلۃ الخسیسہ. امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ
کہ میں وہ ہوں جنہوں نے عرب کے ہیروز کو، عرب کے جنگجوؤں کو میں نے جہنم واصل کیا ہے. وَكَسَرْتُ نَوَاجِمَ قُرُونِ رَبِيعَةَ وَمُضَرَّ، قبیلے ربیعہ اور مضر کے ان کے جنگجوؤں یعنی ان کے سر کے شاخوں کو میں نے توڑ دیا ہے، یعنی ان کے جنگجوؤں کو میں نے جہنم واصل فرمایا. اور تم جانتے ہو کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا قریبی ساتھی تھا. والمنزلۃ الخسیسہ، اور میرا کیا خاص منزلت تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. وَضَعَنِي فِي حِجْرِهِ وَأَنَا وَلَدْ، یہ تو ایک کتاب میں تو نہیں، یہ بہت ساری کتابوں میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے آغوش میں لیا جب میں ننھا بچہ تھا. یضمنی الی صدرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے سینے سے لگاتے تھے. یہ کس کو یہ شرف حاصل ہے؟ کس صحابی کو یہ شرف حاصل ہے؟ کسی کو نہیں ہے، جن کی پرورش گہوارے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ذمے لی ہے. وَيَكْنُفُنِي فِي فِرَاشِهِ، میں بچہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے بستر پہ سلاتے تھے. وَيُمِسُّنِي جَسَدَهُ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسد شریف سے میرے جسد سے، میرے بدن سے مس کراتے تھے. وَيُشِمُّنِي عَرْفَهُ، اور اپنا عطر مبارک، اپنا خوشبوئی مبارک مجھے سنگواتے تھے. وَكَانَ يَمْضَغُ الشَّيْءَ ثُمَّ يُلَقِّمُنِي، میں بچہ تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو منہ میں لیتے تھے، اس کو چپاتے تھے، پھر اس کو نوالا بناتے تھے، میرے منہ میں ڈالتے تھے. وَمَا وَجَدَ لِي كَذْبَةً فِي قَوْلٍ وَلَا خَطْلَةً فِي فِعْلٍ، اس زمانے سے لے کر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھ سے ایک لفظ جھوٹ نہیں سنا ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ سے کوئی غداری، کوئی خطا کاری نہیں دیکھی ہے. میں اس پیدائش سے لے کر وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کے ساتھ تھا. وقد قرن اللہ به صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لدن ان كان فطیما اعظم ملک من ملائکته یسلک به طریق المکارم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں جب سے بچہ تھے، خود پیغمبر جب سے بچہ تھے، جب تک وہ ماں کی دودھ پیتے تھے، اس زمانے سے، ماں کی دودھ تو نہیں تھی ان کی، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی دودھ تھی، اس زمانے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک بہت بڑے فرشتے کو لگایا تھا، ڈیوٹی دی تھی کہ اللہ کی جانب سے ان کو راستے دکھاتا تھا وہ فرشتہ. ومحاسن اخلاق العالم، اور بہترین اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دین ابراہیمی کی اتباع نہیں کیا. نبی ہمیشہ نبی رہے، لیلہ و نہارا، دن رات وہ فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا. وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ اتِّبَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرَ أُمِّهِ، تو میں جیسے ایک بچڑا ہوتا ہے، اونٹ کا بچہ ہوتا ہے، وہ اپنی ماں کو نہیں چھوڑتا، میں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑتا تھا، ان کے پیچھے چلتا تھا. يَرْفَعُ لِي فِي كُلِّ يَوْمٍ مِّنْ أَخْلَاقِهِ عَلَمًا، ہر روز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے اپنے اخلاق شریف سے ایک بلند جھنڈا بلند کرتے تھے، مجھے سکھاتے تھے. وَيَأْمُرُنِي بِالْاِقْتِدَاءِ بِهِ، اور مجھے حکم دیتے تھے کہ میری اقتداء کرو. بچپن سے میں اس وقت بچہ تھا. وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحِرَا، ہر سال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرا جاتے تھے، غار حرا. فَأَرَاهُ وَلَا يَرَاهُ غَيْرِي، وہاں پہ کوئی نہیں تھا، صرف میں تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے، میں ان کے ساتھ جاتا تھا وہاں پر غار حرا میں. وَلَمْ يَجْمَعْ بَيْتٌ وَاحِدٌ يَوْمَئِذٍ فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وخدیجة وَأَنَا ثَالِثُهُمَا. اس وقت دنیا میں کوئی مسلمان نہیں تھا، صرف میں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تھے، حضرت خدیجہ مسلمان تھی. ارا نور الوحی والرسالہ، یہ مسلمان تھے لیکن ابھی تک قرآن نازل نہیں ہوئی ہے، اقرا نازل نہیں ہوئی ہے. میں ان میں نور وحی اور رسالت دیکھتا تھا. واشم ریح النبوہ، اور میں روزانہ نبوت کا خوشبو سونگتا تھا. وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ حِينَ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَيْهِ صلی اللہ علیہ وآلہ، جب جبرائیل وحی لے کے آئے نا، میں نے سنا شیطان نے چیخ ماری ہے، دردناک چیخ شیطان نے چیخ ماری ہے. فقلت یا رسول اللہ ما هذه الرنہ، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا چیخ، کیا چیز ہے، اس کی دردناک چیخ ہے. فقال هذا الشیطان قد آیس من عبادته، یہ شیطان ہے، یہ اپنی عبادت سے مایوس ہوا ہے. انک تسمع ما اسمع یا علی، جو مجھے سنائی دیتا ہے وہ آپ کو بھی سنائی دیتا ہے. وترى ما ارى، اور جو میں دیکھتا ہوں وہ آپ بھی دیکھتے ہیں. الا انک لست بنبی ولکنک لوزیر وانک لعلی خیر،
تم میرے مشکل گشا ہو اور میرے وزیر ہو، میرے ثانی ہو، میرے قوت بازو ہو اور آپ صحیح راستے پر ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر وہ یہاں پر قریش کی کہانی وغیرہ یہاں پہ اس کے بعد سنایا جاتا ہے. تو جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اقرا نازل، اسی دن سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا ہے، اسی دن سے تشیع کا آغاز ہوا ہے. اچھا، اور پھر حدیث یوم الدار تو آپ کی کتابوں میں بھی موجود ہے نا.